अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग कर रहे हैं एजुकेशन 405 का लेसन नंबर 26, जो कि हम लोग 25 तक कंप्लीट कर चुके थे। हम ब्लूम्स टेक्सोनमी के बारे में बात कर रहे हैं। ये 24 लेक्चर से ऑनवर्ड ब्लूम्स टेक्सोनमी देख रहे हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्सोनमी थी। तो अभी हम देखेंगे कंप्रीहेंशन लेवल। कितने कंप्रीहेंशन लेवल हैं? तो याद रखिएगा 5 कंप्रीहेंशन लेवल हैं। तो चलें जी, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम इन सारे लेवल्स को चेक करेंगे किस तरह होंगे और ये इनमें क्या क्या होता है। शुरुआत में हम देखते हैं कि व्हाट इज कंप्रीहेंशन लेवल। बेसिक हमें पता होना चाहिए कि कंप्रीहेंशन लेवल है क्या। देखिए, किसी भी आइडिया को, फैक्ट को डेमोन्स्ट्रेट अगर हम इस अंदाज में करें कि जो समझने वाला है वो हर चीज़ को समझ जाए, हम क्या कहना चाहते हैं उस तक ये बात पहुंचे। अब हम उसे कैसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं? तो हम एक इंफॉर्मेशन लेंगे, उसे ऑर्गेनाइज लेवल पे लेके आएंगे, उसे कंपेयर करेंगे, फिर उसे ट्रांसलेट करेंगे, इंटरप्रेटिंग करेंगे, कंप्लीट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देंगे और मेन आइडिया बताएंगे अपने सुनने वाले को, ताकि वो हर उस बात को समझ सके और उसे पता चल सके कि हुआ क्या है। यानी कि हम पूरा पूरा अपने इन्फॉर्मेशन या अपने फैक्ट या आइडिया को एक्सप्लेन कर देंगे। तो वो चीज़ होती है जी कंप्रीहेंशन लेवल। प्रॉपर हम इसकी वर्डिंग देख लेते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट्स एंड आइडियाज by organizing, comparing, translating, interpreting, giving description and stating main idea। अगर हम इसके रिलेटेड वर्ब और वर्ड्स को देख लें तो हमें पता चलेगा कि बेसिकली इसमें हो क्या रहा है। हम इंफॉर्मेशन को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। इसी इंफॉर्मेशन को फिर हम एक्सटेंड करते हैं ताकि हम कंपेयर कर सकें। एलिस्ट्रेट करते हैं यानी कि अपने आइडिया को देखेंगे, फिर उस पर सारा काम करेंगे, इंफॉर्मेशन को इन्फर करते हैं, आउटलाइन बनाते हैं, रिलेट करेंगे, रिफ्रेश करेंगे और ट्रांसलेट करेंगे, देन समराइज करेंगे, उसके लास्ट में आके हम शो करेंगे और उसके बाद क्लासिफाई कर देंगे। अगर मैं कहूँ कि कंप्रीहेंशन जो है मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन पर कंट्रोल करने को कहते हैं, तो ये गलत नहीं होगा। बिकॉज अगर हम इन सारी चीज़ों को जब देखेंगे तो एक बेहतरीन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास कलेक्ट होके आएगा। तो हम कहेंगे कि ग्रास्पिंग द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज कंप्रीहेंशन। काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी इंफॉर्मेशन के मीनिंग का हमें पता होना, या हम यूँ कह सकते हैं कि हम इंफॉर्मेशन की किसी भी इंफॉर्मेशन को होल्ड कर सकते हैं थ्रू दिस प्रोसेस। अब जी, कंप्रीहेंशन लेवल का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ज़रूरी है ये लेवल? At this level, learner can restate in his own word that he has stored in memory। याद रखिएगा, कंप्रीहेंशन लेवल में जो पढ़ने वाला होता है या जो लर्नर होता है ना, वो हर इंफॉर्मेशन को अपने अल्फाज में दोबारा से एक्सप्लेन कर सकता है। अब जैसे कि मैं ये बात कहती हूँ तो मैं कहूँगी कि जो स्टूडेंट है वो थ्योरी पढ़ेगा, उससे आइडिया हुआ, उसने पूरा कंप्रीहेंशन लेवल पे उसे अप्लाई किया, उसे समझ आई, उसने याद किया। अब जो चीज़ उसके दिमाग में क्लियर हो गई तो वो अपने अल्फाज में वो उस थ्योरी को एक्सप्लेन करेगा। अगर मैं बात करती हूँ ग्लोबल वार्मिंग की, तो हर स्टूडेंट जो होता है, जिसे हमने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बता रखा है, टीचर ने बताया, स्टूडेंट ने समझा, तो उसके दिमाग में जो आइडिया क्रिएट हुआ ना, बेसिकली वो उस आइडिया को अपनी वर्डिंग देगा, और वो जो वर्डिंग देने का प्रोसेस होता है वो कंप्रीहेंशन लेवल की वजह से होता है। इसलिए हम कहेंगे कि कंप्रीहेंशन लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है टू डिस्क्राइब every information in your own word। You have to create information according to your word। तो ये था जी लेसन नंबर 26। इसमें ये ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चंस आ गए हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि इसमें पेपर रिलेटेड कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेसन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड है जी हमारे पास एप्लीकेशन लेवल। टॉपिक नंबर 158, एप्लीकेशन लेवल। अब ये जो एप्लीकेशन लेवल है ना,
بلومس ٹیکسانومی کے اکارڈنگ تو ہم کہیں گے کہ کسی بھی انفارمیشن جب ایک اسٹوڈنٹ نے لے لیا، یعنی کہ کمپریہنشن لیول میں اس نے ایک انفارمیشن کو اسٹور کر دیا، اب جو انفارمیشن اس کے پاس تھی نا، اس نے اسے اپلائی کیا ٹو ایکچوئل سچویشن. یاد رکھیے گا، اس نے اپلائی کب کیا؟ جب اس کے سامنے ایک حقیقت کے طور پر ایک سچویشن اکر ہوئی، یعنی کہ ایکچوئل سچویشن کے ریلیٹڈ. اب اس نے انفارمیشن کو اپلائی کیسے کیا؟ اس نے بلڈ کیا کہ آیا یہ بات سچ ہے یا میرے دماغ میں جو بات سیٹ ہے اس کے اکارڈنگ ہے کہ نہیں. اس نے کنسٹرکٹ کیا، اس نے ڈیولپ کیا. یہ چیزیں ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں، یہ ریلیٹڈ ورڈز ہیں جن کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیسیکلی اس میں اپلیکیشن لیول میں ہوتا کیا ہے. اپلائی کرتے ہیں جی، بلڈ کرتے ہیں، کنسٹرکٹ کرتے ہیں کسی بھی انفارمیشن کو، نالج کو ڈیولپ کرتے ہیں. اب دیکھیں، جب ڈیولپ ہو رہی ہے، کنسٹرکٹ ہو رہی ہے، تو اس میں انٹرویو بھی ایک قسم آتی ہے اس میں، یعنی نالج کو ہم گین کر رہے ہیں نا تھرو ایکچوئل سچویشن. اب ایکچوئل سچویشن میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ انٹرویو کے تھرو ہمیں گین ہوئی انفارمیشن، اب ہم دیکھیں گے، اسے آرگنائز کریں گے، سالو کریں گے کہ آیا یہ انفارمیشن ٹھیک ہے یا نہیں. اب فار ایگزامپل اگر میں کہتی ہوں نا کہ میتھ کے کوشچنس ہیں یا پرابلمس ہیں، سالونگ پرابلم بائی اپلائنگ ایکوائرڈ نالج، فیکٹس، ٹیکنیکس اینڈ رولس. اب جب ہم میتھ کی کسی بھی پرابلم کو سالو کرتے ہیں تو ہم اپلائی کرتے ہیں جی پورے فیکٹس، ساری ٹیکنیکس، یعنی کہ ہم کسی بھی کوشچن کا سلوشن ڈھونڈ رہے ہیں تو فارمولاز ہوں گے، رولز ہوتے ہیں سیٹ، تو ہم ہمارے دماغ میں وہ چیزیں سیو ہیں تو ہم وہ سلوشن پرووائڈ کر سکتے ہیں. سو اپلیکیشن لیول کا آبجیکٹیو کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ میں نے بات کی تھی کہ میتھمیٹیکل پرابلم کے لیے ہوتا ہے، تو اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ دیکھیں نالج اور انڈرسٹینڈنگ، کسی بھی چیز کا علم ہونا اور اسے سمجھ رکھنا اس چیز کی، تاکہ ہم کسی بھی پرابلم کو سالو کر سکیں اور اس پرابلم کو سالو کرنے کے دوران مزید انفارمیشن کو اسٹور کر سکیں یا بلڈ کر سکیں. تو وہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اپلیکیشن لیول پہ ہوتی ہیں. اب اس میں اسٹوڈنٹ کیا کرتا ہے؟ وہ ایبل کرتا ہے کہ اسٹوڈنٹ ول بی ایبل ٹو سالو دا میتھمیٹیکل پرابلم، اسٹوڈنٹ ول بی ایبل ٹو سجیسٹ سم ریفارمس، یعنی کہ وہ مختلف باتیں بتا سکتا ہے کہ آیا اس کے ساتھ ہم یہ کام بھی کرتے تو بہتر ہوتا. یعنی تو یہ تھا جی، مطلب اگر کسی کی میں بات کرتی ہوں کوشچنس کی نا، آبجیکٹیو کوشچنس کی، جو کہ اس ریلیٹڈ اپلیکیشن لیول میں آتے ہیں. ایک آبجیکٹیو کوشچن ہے، اسٹوڈنٹ شوڈ بی ایبل ٹو اپلائی دس فارمولا فار میتھمیٹیکل پرابلم. آر دیس میتھمیٹیکل آنسر کریکٹ؟ یہ دو قسم کے کوشچنس ہیں، یہ ہمیں اپلیکیشن لیول پہ ملتے ہیں. یعنی میتھ ریلیٹڈ جتنی بات ہم کریں گے وہ ساری کی ساری ہم اپلیکیشن لیول پہ کریں گے. اچھا، یہاں پہ مس میچ بٹوین آبجیکٹیو اینڈ کوشچنس کے بارے میں ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. The objective and assessment of some course do not show the same level of cognition. Example. اب کیا ایگزامپل ہے؟ اسٹوڈنٹ شوڈ بی ایبل ٹو فائنڈ دا مورل آف اے اسٹوری. اب اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کسی اسٹوری کا مورل آسانی سے کر سکتا ہے، یہ آبجیکٹیو کوشچن ہے. اب جب آبجیکٹیو ہے، اور کوشچن جو بیسیکلی کمپلیٹ کوشچن ہے وہ ہے کمپیئر دا اسٹوری ود دا پلاٹ آف ناول. دو مختلف قسم کے کوشچنز ہوتے ہیں، یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے تھا. یہ جو مس میچ ہے یہ آپ کے پیپر ریلیٹڈ نہیں تھا، یہ میں نے آپ کو صرف اپلیکیشن لیول کے ایک ایگزامپل دی. اس کے بعد ہی ہمارے پاس آتا ہے انالائسس لیول. واٹ از انالائسس لیول؟ لیسن نمبر 28 ہے، ٹاپک نمبر 164 ہے. اب ہم نے دیکھا شروع میں کہ ہمارے پاس ایک انفارمیشن آئی، وہ کمپریہنشن لیول پہ ہم نے اسے کمپلیٹ کیا، پھر ہم نے اسے گین کیا اس نالج کو آن اپلیکیشن لیول. اب ہم چل رہے ہیں جی انالائسس لیول. جو انفارمیشن ہم نے گین کی یا جو نالج ہم نے گین کی، اسے اب ہم کر رہے ہیں جی انالائز، ایگزامن کر رہے ہیں نا. اس انفارمیشن کو یا تو ہم ایگزامن کرتے ہیں یا اس کے ڈفرینٹ پارٹس بنا دیتے ہیں انفارمیشن کے، تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ اس انفارمیشن کے اکارڈنگ کیا موٹیو تھا، کیا کاز تھی. تو اسے اگر میں یوں کہتی ہوں کہ ہم کسی بھی انفارمیشن کو انالائز کریں گے، کیٹیگرائز کریں یا کلاسیفائی کریں
آن دا ادر ہینڈ ہم کمپیئر کریں، جب پارٹس بنائیں گے تو کانٹراسٹ دیکھیں گے، ڈسکور کریں گے، ڈیوائڈ کریں گے، ایگزامن کریں گے نا انفارمیشن کو، دیکھیں گے کیا چیز اکارڈنگ سچویشن کے ہے اور کیا نہیں. تو ہم کہیں گے کہ میکنگ انفرنسز اینڈ فائنڈنگ ایویڈینس ٹو سپورٹ جنرلائزیشن. بلومس ٹیکسانومی کے اکارڈنگ ہم بات کر رہے ہیں تو پراپر ورڈنگ دیکھ لیں، کیونکہ آپ کے پیپرز میں پراپر ورڈنگ ہے یہ سمجھانے کے لیے. اگر آپ خود سے لکھ سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، بہترین ہے، ادروائز آپ پراپر ورڈنگ دیکھ لیں. اچھا، جو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں صرف پڑھتی ہوں، ڈیفائن کرتی ہوں، تو گائز آپ کو پڑھا کے آپ ایکسیس انفارمیشن آپ چاہتے نہیں ہیں کہ آپ نہیں، کہ آپ میں کسی بھی ویڈیو میں جب انفارمیشن دیتی ہوں نا ہٹ کے، تو پھر سے مجھے کمنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ میڈم آپ بہت فضول باتیں کر رہی ہیں. سو کم باتیں کیا کریں اور زیادہ پڑھایا کریں، تو فوکس کیا کریں اس چیز پر. تو اس لیے میں ڈائریکٹ آپ کو یہی چیز سمجھاتی ہوں جو آپ کے مطلب کی ہوتی ہے. تو چلیں جی اب پراپر ورڈنگ دیکھ لیتے ہیں. ایگزامننگ اینڈ بریکنگ انفارمیشن انٹو پارٹس by identifying motives and causes, making inferences, finding evidence to support generalization. اس کے ریلیٹڈ ورڈز اور ورب دیکھ لیتے ہیں. اچھا، ورڈز اور ورب جو ہوتے ہیں نا، یہ یاد رکھیے گا، یہ سارے آپ کے آبجیکٹیو ریلیٹڈ کافی امپورٹنٹ ہیں. آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کسی بھی انفارمیشن کو اینالائز کریں گے تو یہ کون سے لیول پہ آئے گا بلوم ٹیکسانومی میں. تو یاد رکھیے گا جب ہم اینالائز کریں گے تو اینالائسس پہ آئے گا. تو اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں جی، اینالائز، کیٹیگرائز، کلاسیفائی، کمپیئر، کنٹراسٹ، ڈسکور، ڈیوائڈ، ایگزامن، انسپیکٹ، سمپلیفائی، ٹیسٹ فار ڈسٹنگش، ڈسٹنکشن، تھیم، ریلیشن شپ، فنکشن، موٹیو، انفرنس، ایزمپشن. اگر ہم بات کرتے ہیں نا بریکنگ ڈاؤن کی، تو انفارمیشن کو ہم بریکنگ ڈاؤن کر دیتے ہیں. یہ دیکھیں، بریکنگ انفارمیشن انٹو پارٹس. تو ہم کہیں گے کہ کسی بھی آبجیکٹ یا آئیڈیا کو ہم توڑ کے اتنا سمپلر پارٹ اس کے بنا دیتے ہیں کہ جب ہم ان پارٹس کو آرگنائز کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس پارٹ میں یہ انفارمیشن سیو ہے. یعنی کہ ایک کمپلیکس فارم آف انفارمیشن کو سمپل کر دیتے ہیں اس کے پارٹس بنا کر. اب اس کے آبجیکٹیو کیا ہے کہ کیوں ضروری تھی یہ انالائسس لیول، اس کے بعد کیا ہوتا ہے. دیکھیں، اسٹوڈنٹ شوڈ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دا پارٹ آف مائکروسکوپ. اینالائسس لیول کے بعد جب بچہ گزرتا ہے اس لیول سے، تو وہ ایبل کرتا ہے کہ وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ مائکروسکوپ کے کتنے پارٹس ہیں. کیونکہ ہم نے بات کی تھی نا کہ انفارمیشن کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں انٹو پارٹس. تو بچہ دیکھے گا کہ اوکے مائکروسکوپ ہے تو کمپلیٹ چیز، بٹ اس کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. وہ ریکگنائز کرے گا پارٹ آف اسپیچ کو، اسے پتہ چلے گا کہ پارٹ آف اسپیچز کیا ہیں. اس کے بعد جی ٹاپک نمبر 167 اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا. آگے بڑھتے ہیں جی. آگے بڑھنے سے پہلے کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور اگر پسند آتا ہے تو کمنٹ کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ مسٹ شیئر کیجیے گا اور انہیں کہیے گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں. گائز میں آپ کے لیے اتنی محنت کرتی ہوں تو کائنڈلی اسے اسکپ مت کیا کریں، فل اینڈ تک دیکھا کریں. اب میں نے دیکھا تو میرے 80% جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بغیر سبسکرائب کیے مجھے دیکھ رہے ہیں. کیا فائدہ؟ اس لیے کائنڈلی اگر آپ کو کیا جاتا ہے ذرا سے جا کے آپ نے سبسکرائب کو کلک کرنا ہے، کر دیں. میں کوئی فالتو چیزیں بنا نہیں رہی، ساری آپ کی انفارمیشن ریلیٹڈ کر رہی ہوں، مطلب سبجیکٹ ریلیٹڈ کام کر رہی ہوں. تو کائنڈلی پلیز سبسکرائب کر دیا کریں. لیسن نمبر 29 ہے جی، سینتھسس لیول آف بلومس ٹیکسانومی. میں بہت زیادہ کوشش کرتی ہوں کہ آپ کے لیے سمپل سے سمپل کر دوں تاکہ آپ ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکیں. اور جتنی بھی میں نے ویڈیوز بنائی ہیں وہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد میں آپ کو گارنٹی کرتی ہوں کہ آپ کے فل مارکس آئیں گے اور آپ کو کسی ہیلپنگ مٹیریل کی مزید ضرورت نہیں رہے گی. تو چلیں جی واپس ویڈیو کی طرف آتے ہیں. وٹ از سینتھسس لیول؟ سینتھسس لیول کیا ہے؟ جب انفارمیشن ہمارے پاس آ گئی، ہم نے اسے سمجھ لیا، اینالائز کر لیا آن اینالائسس لیول، تو ہم اگلے لیول کی طرف بڑھے، دیٹ از سینتھسس لیول. اب اس لیول میں نا انفارمیشن کو کمپائل کیا جاتا ہے، اسے جوڑا جاتا ہے مختلف ایلیمنٹس کے ساتھ. جب انفارمیشن کمپائل ہوتی ہے، مختلف ایلیمنٹس کے ساتھ جڑتی ہے تو ایک نیا پیٹرن بنائے گی، ایک نئی انفارمیشن سٹور ہوگی.
تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اوکے اگر ایسے ہو کوئی کام اگر ہمارے دماغ میں سیٹ ہے کہ ایک پرابلم آ گیا اس کا سلوشن ہے ہمارے پاس، ہم نے پراپر پورے لیولز پہ چلے، انالیسس لیول پر آ کر ہم نے دیکھا بھئی کچھ اور انفارمیشن ہمارے پاس اسٹور ہو گئی کہ اگر ہم ایسے ایک راستے کو چھوڑ کے دوسرے راستے چلتے تو بھی ہمیں مل جاتا، یہ شارٹ کٹ تھا. سو ہم نے انفارمیشن کو اسٹور کر لیا. اب ہم اس اسٹور انفارمیشن کو کمپائل کریں گے، کمبائن کریں گے سارے ایلیمنٹس کو، تو ہمارے دماغ میں ایک نئی انفارمیشن اسٹور ہوگی. دیٹ از کالڈ سینتھسس لیول. پراپر دیکھ لیتے ہیں بلومز ٹیکسانومی کے اکارڈنگ. اوکے یہ جو بلومز ٹیکسانومی یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بلومز ٹیکسانومی کے اکارڈنگ چل رہی ہے. ڈیفینیشن: the level refer to compiling information together by combining elements in a new pattern or proposing alternative solutions. اب اس کے جب ہم ورڈس اور ورب دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کمبائن، کمپائل کیا، کسی بھی انفارمیشن کو کمبائن کیا، پھر اسے کمپائل کیا، کمپوز بھی ہم کہہ سکتے ہیں، کنسٹرکٹ کرتے ہیں. جب ہم لوگوں نے اسے کمبائن کیا، کمپائل کیا، کمپوز کیا، کنسٹرکٹ کیا تو ایک کریٹ ہو گیا نا، ایک نیو ڈیزائن ڈیولپ کیا ہم نے. پھر ہم اسٹیمیٹ دیکھا، اسے فارمولیٹ کیا، انوینٹ کیا، اوریجنیٹ کیا. سارے لفظ وہ ہیں جن کے میننگز ایک ہی جیسے ہیں اور یہ سارے ورڈز جو ہیں اپنے اندر ایک میننگ رکھتے ہیں سینتھسس لیول کے اکارڈنگ چلتے ہوئے. یعنی کہ آپ کے پاس اگر ان میں سے کوئی ورڈ آتا ہے تو اسے پوچھا جا سکتا ہے کہ کس لیول کی ہے یہ سینتھسس. تو یہ سمجھنے کے لیے دیکھیں یہ پراپر ڈیفینیشن میں بتایا گیا تھا کہ کمپائل انفارمیشن کی جاتی ہے نا. کمبائن کا مطلب یہی ہوتا ہے، کمپوز کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، کنسٹرکٹ کا بھی مطلب یہی ہوتا ہے. کمبائننگ دیکھیں یہاں پہ بتایا گیا تھا کمبائن، تو کمبائن کرنے سے کوئی چیز کریٹ ہوتی ہے نا، جوڑ کے کوئی چیز بنے گی نا ہمارے پاس. ہم نے اسے کریٹ کیا، ڈیزائن کیا، فارمولیٹ کیا، انوینٹ کیا، اوریجنیٹ، یہ سارے ایک ہی جیسے لفظ ہیں. آبجیکٹیو دیکھتے ہیں جی سینتھسس لیول کا آبجیکٹیو کیا ہے. دیکھیں نالج اور اس کی انڈرسٹینڈنگ are applied to compile information to build or a pattern. کسی بھی چیز کی انفارمیشن کو بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے نالج اور اس کی سمجھ رکھنا. اب جب بچے کے پاس ایک نالج آ گیا، وہ سمجھ گیا کہ جو اس نے انفارمیشن تھی اسے ایک پیٹرن بن گیا، کمبائل کر دیا، اس نے بلڈ کر دیا، تو اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ کمپلیٹ اسٹوری وہ بنا سکتا ہے نا، ایک پوری اسٹوری ود دا ہیلپ آف ہینٹس. مختلف اشاروں کی مدد سے وہ ایک کمپلیٹ اسٹوری بنا سکتا ہے. اسٹوڈنٹ ول بی ایبل ٹو ری ارینج دا جمبلڈ ورڈ ٹو میک اے سینٹینس. آگے پیچھے الفاظ کو وہ درست بنا کے لکھ سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس ایک انفارمیشن تھی، نالج تھی، وہ انڈرسٹینڈ کر رہا تھا، سو اس نے ایک پراپر ورڈنگ بنا دی. باقی اس کے یہ کوشچنز یہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں. تو ہم چلتے ہیں جی لیسن نمبر 30 کی طرف جو کہ ہے ایوولوشن لیول. وٹ از ایوولوشن لیول؟ دس لیول ریفر ٹو میکنگ ججمنٹ اباؤٹ انفارمیشن، ویلیڈیٹی آف آئیڈیاز اور کوالٹی آف اے ورک بیسڈ آن اے سیٹ آف کرائٹیریا. اب اس لیول پہ آ کے نا جو انفارمیشن ہم نے اسٹور کر لی تھی یا جو آئیڈیا ہم نے کریٹ کر دیا، اب اس آئیڈیا کو ججمنٹ دی جاتی ہے. یا آپ خود بھی دے سکتے ہیں کہ آپ نے ایک آئیڈیا بنایا، اسے ججمنٹ مطلب اسے دیکھا، اسے کرٹیسائز کیا، ڈیسائیڈ کیا کہ آیا وہ اس کرائٹیریا کے ساتھ میچ کر رہا ہے یا نہیں. تو یہ ہوتا ہے جی ایوولوشن لیول. ریلیٹڈ ورڈس اور ورب دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں کسی بھی انفارمیشن کو جب ہم ججمنٹ کرتے ہیں تو ججمنٹ میں ہم نے بات کی تھی پنشمنٹ اور ریوارڈ کی. تو اکارڈنگ ٹو دس ہم کہیں گے کہ ایوارڈس دیے جا سکتے ہیں کہ واقعی آپ کا آئیڈیا ایک بہترین ہے، یعنی وہ چیک ہو رہا ہے آ کے یہاں اس لیول پہ آپ کا آئیڈیا. کرٹیسائز ہوگا، ڈیسائیڈ کیا جائے گا، ڈیفینڈ کریں گے. ایولیٹ، جج، جسٹیفائی، compare, mark, rate, recommend, appraise, support, prove, disprove, assess, value اور estimate. یہ سارے جو ہوتے ہیں نا یہ ججمنٹ بیس ہوتے ہیں. اب جب ہم بات کریں ججمنٹ کی تو ہم کہیں گے کہ یاد رکھیے گا ایویڈنس اور کرائٹیریا کے اوپر ججمنٹ ہوتی ہے. ججمنٹ
جو ہوتی ہے وہ بیس کرتی ہے آن ایویڈینس اور کرائٹیریا. تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری تھا کہ ہمارے پاس ایک ایویڈینس ہونے چاہیے. تو سینتھسس لیول تک ہم لا چکے تھے ایویڈینس. تو اب ایولیوشن لیول کے نا آبجیکٹو دیکھ لیتے ہیں. بلومس ٹیکسانومی کے اکارڈنگ ہم بات کر رہے ہیں. دیکھیں ہم بلومس کی دیکھ رہے ہیں ساری لیول. تو 5 لیول ہے ہمارے پاس. پہلا ہے کمپریہینشن، سیکنڈ از اپلیکیشن، تھرڈ از انالائسس، فورتھ از سولوشن، فورتھ از آپ کا کیا تھا، میرے دماغ سے ایک دم سے نکل گیا، سینتھسس لیول تھا وہ میرے دماغ سے ایک دم نکلا. تو ایولیوشن لیول ہے جی ہمارے پاس 5th. اب اس کے دیکھ لیتے ہیں کہ آبجیکٹیو کیا ہیں، کیوں ضروری ہے ایولیوشن لیول. تو اس میں نا اسٹوڈنٹ ول ایبل ٹو اسیس دا سسٹم آف ٹیکسیشن، اور مطلب اسے ٹیکس کا سسٹم پتہ چل جاتا ہے، وہ ایجوکیشن ریفارم کے اوپر اپنی اوپینین دے سکتا ہے. تو یہ سارا اس کے بعد ہوتا ہے، یعنی کہ ایولیوشن لیول کے بعد یہ پروسیس اسٹوڈنٹ کر سکتا ہے. یہ تھے جی اس کی لیولز. اب تھوڑا سا آگے مزید بڑھتے ہیں. لیسن نمبر 31 کیونکہ چھوٹی سی ویڈیو ہے یہ، تو آپ کی ٹائپ آف کوسچنز ہوتے کتنے ہیں اور کون کون سے ہوتے ہیں. آبجیکٹو ٹائپ آف کوسچنز ہے نا. تو آبجیکٹو میں جیسے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے یس اور نو کوسچن ایک ہوتے ہیں. سمپل ملٹیپل چوائس کوسچنز ہوتے ہیں. 2 پاسبل ریزنز اس میں ہوتی ہیں، یس یا نو. اچھا ایک امپورٹنٹ چیز ہے، یاد رکھیے گا یہ جو 3 ہمارے پاس چیزیں ہیں نا، یہ ہم ساری ٹائپس پہ اپلائی کریں گے ود 5 لیول آف اس کے بلومس کے 5 لیولز، وہ بھی اس پہ اپلائی ہوں گے. یس اور نو میں ہمارے پاس ہمیں سمپل پتہ ہونا چاہیے کہ یو نو، یو انڈرسٹینڈ، یو اپلائی. 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں کوسچنس کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کو سمجھ ہونی چاہیے، اور آپ اپلائی کر سکتے ہیں. یس اور نو میں ہمارے پاس جی سمپل 2 پاسبل مطلب رسپانسز ہوتے ہیں، 2 ہمیں ملے ہوتے ہیں کہ آیا یہ کوسچن ٹھیک ہے یا نہیں. اس کے بعد سیکنڈ ٹائپ ہے جی آبجیکٹیو کوسچن کی. یہ ہمارے پاس ہے فرسٹ ٹائپ یس اور نو کوسچن. سیکنڈ ٹائپ ہے فل ان دی بلینک ود اور وداؤٹ اوپینین. فار ایگزامپل دیکھیں ان مائی پاکٹ دیر از فل ان دی بلینک. اب یہاں پہ نا آپشنس نہیں دیے گئے تو یہ وداؤٹ اوپینین تھا. اگر آپشنس ہوتے تو ود اوپینین ہوتا. اس فل ان دی بلینک کو سالو کرنے کے لیے کیا چیز ضرورت ہوتی ہے؟ سمپل لاجک ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کامن انفارمیشن کیا ہے. آپ کی ووکیبلری اچھی ہونی چاہیے، آپ کو انفارمیشن ہونی چاہیے. اس کے بعد وہی چیز میں نے آپ کو بتائی تھی، یو نو، یو انڈرسٹینڈ، یو اپلائی، یو اینالائز، یو سینتھسائز. یہ جی 4-5 چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. یہ 5 نہیں ہیں، 3 4 5 6 7 8 چیزیں ہیں جی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا جب ہم فل ان دی بلینک کو سالو کرتے ہیں نا، تو پورے 5 لیولز کو اس میں یوں اسے کہہ دیں عمل کرتے ہیں. پورے 5 لیولز پر ہم چیک کرتے ہیں، ہمیں تو ہم فل ان دی بلینکس کو سالو کر سکتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا 5 لیول ہمارے پاس فل ان دی بلینکس میں ہی آئیں گے، اس کے بعد ہمارے پاس نہیں آئیں گے. تھرڈ ہے جی اس کی ملٹیپل چوائسیز. آبجیکٹیو کی تھرڈ پارٹ کیا ہے؟ ملٹیپل چوائسیز. ہر بچے کو پتہ ہوتا ہے ملٹیپل چوائسیز کے 4 آپشنز ہوتے ہیں. اب اس میں کس چیز کے کتنی فارمز آئیں گی جی؟ 4. یو نو، یو انڈرسٹینڈ، یو اپلائی، یو اینالائز. اس کے بعد ہے جی میچنگ سینٹینس. اب میچنگ سینٹینسز میں کیا ہوتا ہے؟ 2 لسٹ دی جاتی ہیں کسی بھی ورڈ کی، فریز یا سینٹینس ہم کہہ سکتے ہیں. اب میچنگ سینٹینس میں ملٹیپل چوائسیز بھی ہوتی ہیں. یوز آف ریکگنیشن آف ریلیشن شپ اینڈ میکنگ ایسوسیشن، یوز آف وائڈ رینج آف سبجیکٹ میٹر. یعنی کہ آپ کو ایک ورڈ دیا جاتا ہے اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ 2 سینٹینس دیے جاتے ہیں. اب مثال میں اگر اس کو دوں تو بہت ہی سمپل کر دوں نا، وہ تو نرسری کلاس میں نہیں ہوتا تھا، ایپل کا اے بنا ہوتا تھا اور یہاں پہ کہیں مینگو بنا ہوا ہے، کہیں ایپل بنا ہوا ہے، اور آپ کو میچ کرنا ہوتا تھا. تو وہ یہ اکارڈنگ ٹو دس ایسے ہی یہاں پہ کام ہوتا ہے. اس میں ملٹیپل چوائسیز ہوتی ہیں. یا تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ میچ کا مطلب کیا ہے، 2-3 پوائنٹ آپ کو بتا دیے جائیں گے اور آپ کو اس میں ڈھونڈنا ہوگا. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس میں ہوتا ہے جی یو نو، یو انڈرسٹینڈ، یو اپلائی، یو اینالائز، یو سینتھسائز. اس کے بعد ہے جی ارینجنگ انفارمیشن اینڈ بلومس ٹیکسانومی. اب
انفارمیشن کو ارینج کرنا اور بلومز ٹیکسونومی کے اکارڈنگ. ٹاپک نمبر 186 ہے جی اینالائز اور ریزن کرنا. کسی بھی ریزن کو یوز کرنا یا کسی بھی انفارمیشن کو دیکھ کر اسے اینالائز کرنا، اس کے بعد اس سے ارینج کرنا ایک کریکٹ سیکوینس کے اندر. تو یہ سارا کچھ ہم جب تک بلومز کے لیولز پر نہیں عمل کریں گے تو ممکن نہیں ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ analysis and reasoning is used and the information is arranged in a correct sequence, تو rewriting or use of vocabulary is not required from the student side. اچھا ری-رائٹنگ اور یوز آف ووکیبلری از ناٹ ریکوائرڈ فرام دا اسٹوڈنٹ سائڈ. اب کسی بھی آبجیکٹیو میں اسٹوڈنٹ اپنی مرضی سے آنسر نہیں لکھ سکتا یا کسی چیز کو کاٹ کے دوبارہ نہیں لکھ سکتا، اپنی مرضی سے کسی بھی ووکیبلری کو یوز نہیں کر سکتا. دی گئی انفارمیشن کو آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ سمجھ رکھتے ہوں، آپ اپلائی کر سکتے ہوں، آپ انفارمیشن کو انالائز کر سکتے ہیں اور سینتھسائز بھی کر سکتے ہوں. اس کے بعد ہے جی شارٹ آنسرس. ابھی ہم آبجیکٹیو میں چل رہے ہیں، تو ابھی تک ہم لوگوں نے کتنے پارٹ آبجیکٹیو کے کر لیے؟ آئی تھنک پہلا تھا یس اور نو کوشچن، سیکنڈ از فل ان دی بلینک، تھرڈ از ملٹیپل چوائس کوشچن، فورتھ از میچنگ دا سینٹینسز، ففتھ ہمارے پاس جی ارینجنگ انفارمیشن کرنی تھی، بلومز ٹیکسانومی کے بارے میں بات کرنی تھی، اور سکس ہے جی شارٹ آنسر. اب جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ آبجیکٹیو میں شارٹ بھی آتے ہیں، تو دا اسٹوڈنٹ نیڈ ٹو گیو پریسائز انفارمیشن. شارٹ میں ہمیشہ یاد رکھیں آپ کہانیاں نہیں لکھ سکتے. وہ لانگ قسم میں کہانیاں آتی ہیں، مطلب کہانیاں ان دیٹ سینس کہ آپ اپنی ورڈنگ استعمال کر تو سکتے ہیں بٹ پراپر ٹو دا پوائنٹ بات کریں گے. آگے پیچھے کھیل کے یا یوں کہہ لیں کہ کسی بھی بات کو دھکیل دھکال کے مختلف آئیڈیاز دے کے ثابت نہیں کریں گے. اگر آپ سے کوشچن آتا ہے کہ ثابت کریں کسی چیز کو ان آبجیکٹیو میں آتا ہے، تو آپ بس وہی چیز اٹھائیں گے کہ اوکے اس کام کو کرنے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. تو پریسائز انفارمیشن دیں گے، وہی بات کی اسپیسیفک انفارمیشن دیں گے. کمپلیٹ آنسر ہونا چاہیے. 10 لائنوں کا آنسر آبجیکٹیو میں نہیں لکھتے ہوتے، ہارڈلی 2 لائنز کافی ہو جاتی ہیں، ادروائز 1 کا لکھتے ہیں تو بہت ہی پریسائز انفارمیشن ہو جاتی ہے. کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں، آپ اپلائی کریں گے ہر انفارمیشن کو جو آپ کو پتہ ہے، پھر آپ انالائز بھی کریں گے. یہ تو نہیں نا کہ آنکھیں بند کر کے آپ کو آپ نے رٹا ہوا تھا، اوپر دیکھا ہی نہیں کوشچن ہے کیا، اس میں ایک چیز اٹھائی اور بس لکھ دیا. تو آپ اسے پہلے انالائز بھی کریں گے نا کہ آپ کے آیا کہ جو آنسر آپ نے دیا وہ میچ کر رہا ہے یا نہیں. پھر اس کے بعد آپ سینتھسائز کریں گے. تو یہ تھا جی لیسن نمبر 31. آئی ہوپ سو آپ کو سمجھ آیا ہوگا، کافی ہے آج کے لیے. ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.